रेडियो कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN की जानब से तमाम देखने और सुनने वाले और आज के पैनलिस्ट को खुश आमदीद। नाज़रीन, बहुत ही अहम आज का प्रोग्राम है इस हवाले से कि जब कभी भी प्रोग्राम किया है तो जो हमारे साथ पैनलिस्ट होते हैं या दूसरे, उनका एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल होता है कि इंग्लैंड में आपकी सियासी सूरत हाल तो खुद अच्छी नहीं है, फिर उसी हवाले से सोशल कह लें या कारोबारी कह लें। तो इस हवाले से नहीं, तो हमने आज इसका अरेंज किया है। हमारे साथ रेवरेंड विल्सन गिल साहब हैं, अरसा दराज से इंग्लैंड में रहते हैं, और फिर हमारे साथ सीनियर तजिया नगार हैं नईम वाइस साहब, तजिया निगार के साथ अब वो साहब किताब भी हैं, बहुत खूबसूरत किताब उन्होंने लिखी, तबसरा भी वो खूबसूरत करते हैं। तो सबसे पहले मैं विल्सन गिल साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। और इसी तरह नईवाज साहब, आपको भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाजरीन, आप ये सुन के बड़े हैरान से होंगे कि लोग समझते हैं कि इंग्लैंड में पाकिस्तानी मसीहों की एक बड़ी अक्सरियत यहाँ पे है, लेकिन जब हम सेंसस के हवाले से लेते हैं तो इंग्लैंड और वेल्स में हम देखते हैं तो हमारी जो मसीही आबादी है, जो ब्रिटिश नसाद हैं, वो हैं 18,000। और इसमें अगर आप ज़्यादा लें कि 1954, 52, 53 इस दौर के भी लोग यहाँ पे आए हैं, और अक्सरियत इनमें जो है वो मेडिकल, पैरामेडिकल से था। डॉक्टर भी यहाँ काफ़ी है। हमारे अपने दोस्त डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब हैं, फिर डॉक्टर पीटर डेविड, और बहुत सारी शख्सियात जो हैं काफ़ी अरसा से यहाँ पे हैं, अच्छी की पोस्ट पे है। और अगर आप इस तरह देखें तो यूके में अब जो मसीही लोकल्स हैं, जो जिनको हम वाइट पीपल कहते हैं, मसीही वाइट लोग जो हैं, वो 46.5 हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो किसी मजहब को फॉलो नहीं करते, 37.8 हैं। फिर इसमें आप देखें कि 4 मिलियन जो है वो मुस्लिम हैं, जिनकी आबादी है 6%, 6%। और फिर आप बड़ी जगह जो आम होता है कि हमारा लोग सियासत में क्यों नहीं हैं, और वो दूसरे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि बेडफोर्ड की में मुस्लिम आबादी 65 है। फिर उससे आगे चलें, वाल्सल में 61%, और आगे थोड़ा सा ओल्ड हम में चाहें तो 51। इस तरह बहुत सारी आबादी है। मैं साथ साथ उन लोगों को भी अटैच होंगे, जब पोस्ट लगाई तो उन्होंने बहुत सारी खामियां निकाल दी। ये होता ऐसा ही है कि जो एक बैकग्राउंड, एक नेचर है, उसको बड़ा टाइम लगता है जाने में, वक्त लगता है तब्दीली में। तो इस पर मैं वक्त ज़्यादा नहीं लेता। मैं सवाल सबसे पहले, विल्सन गिल साहब लोकल चर्च को लीड कर रहे हैं सदरा से। इसका मतलब है कि वो मकामी जो कलीसिया, उनको भी जानते हैं, दूसरे भी इनकी बड़ी सारे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। तो विल्सन गिल साहब, मैं चाहूँगा कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि पाकिस्तानी मसीही यूके या बरतानी नसाज जो हैं, वो सियासी तौर पर कमज़ोर क्यों हैं, सियासी और समाजी तौर पर भी। तो आप इतने अरसे में आपने क्या ऑब्जर्व किया? जी। सबसे पहले तो सैमसन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपकी इस दावत के लिए। और इसके साथ ही मैं ये इस बात का इकरार ज़रूर करना चाहता हूं कि मैं इस फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी जो भी बातें होंगी वो ऑब्जर्वेशन के तौर पर होंगी, मुशाहिदे के तौर पर होंगी, मुस्तनद नहीं है। और फिर तीसरी इसके जो पहलू है वो मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ पाकिस्तानी मसीही जो यूके में रहते हैं, ये सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि ये और भी दूसरी कम्युनिटीज जो हैं वो भी इन चीजों को
فیس کرتے ہیں، اور خاص طور پر کیریبینز جو ہیں، اور خاص طور پر جو افریقن سائڈ سے اس ملک میں آئے ہیں اور کرسچن ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کی بات درست ہے کہ جب آپ نے اولڈہم کا ذکر کیا، جب آپ نے بریڈفورڈ کا ذکر کیا، اور نارتھ میں ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی انفلوئنشل بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات جس کا ذکر آپ نے شروع کیا ہے، جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، وہ بالکل درست ہے کہ اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں مسلمان کمیونٹی کو اس ملک میں، تو وہ زیادہ ایکٹیو ہیں پولیٹیکلی۔ لیکن ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، نعیم صاحب بھی شاید اس کی وضاحت کر سکیں گے اور تصحیح کر سکیں گے۔ ہماری کرسچن کمیونٹی، افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پاکستان میں بھی وہی حال تھا، اور ہمارا اس ملک میں بھی وہی حال ہے۔ اس کی چند وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان میں ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایکول رائٹس نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی جب آتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں جی ہمارے پاس ایکول رائٹس نہیں ہیں۔ ان ایکول رائٹس میں تھوڑی سی ہمیں تصحیح کرنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ ریلیجن کا اس ملک میں اور پالیٹکس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آلدو ریلیجن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کنگ چارلز ہے وہ ڈیفینڈر آف دا فیتھ ہے، کیونکہ سننے میں پہلے یہ بھی آیا تھا کہ جی وہ ڈیفینڈر آف فیتھ ہوں گے، کہ جی دوسرے فیتھ جو ہے وہ بھی، لیکن ہی اسٹیک ٹو دس پالیسی کہ وہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفینڈر آف دا فیتھ، دا فیتھ مینس کرسچینٹی کا ہے۔ اور چرچ آف انگلینڈ میں سے چونکہ میرا تعلق ہے، تو چرچ آف انگلینڈ میں ہمارے جو سوورن ہے جو کہ بادشاہ چارلز ہیں، سوورن جو ہے وہ ہیڈ آف دا چرچ آف انگلینڈ ہے۔ چرچ آف انگلینڈ میں بھی سیمسن صاحب میرا کوئی تعلق اس ملک میں نیئرلی 28 ایئرس کا ہے، اور ان 28 ایئرس میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں صرف چرچ آف انگلینڈ کی بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب اس دور میں، جس دور میں نے چرچ آف انگلینڈ میں سٹیپ کیا تھا، بہت ہی کم ہمارے پاکستانی لوگ ایسے تھے جو مین لائن چرچز، یہ کہتے ہیں مین لائن چرچز مینس کہ اینگلیکن چرچ ہو گیا، میتھوڈسٹ چرچ ہو گیا، اور کیتھولک چرچ ہو گیا، اور دوسرے جو اس طرح سے۔ لیکن ان مین لائن چرچز میں ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ بہت کم تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب وقت بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اب چینج ہو رہا ہے۔ آپ کے نارتھ میں ہی ہمارے کافی پاکستانی جو ہیں وہ چرچ آف انگلینڈ میں وکرز ہیں، کیننز ہیں، اور بڑی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جی گل صاحب، آپ کا شکریہ، بڑا اچھا آپ نے ایک بات کی۔ نعیم صاحب، آپ چونکہ تجزیہ نگار بھی ہیں، عرصہ دراز سے میڈیا سے آپ کا پرنٹ بھی اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی تعلق ہے۔ کوئی وقت تھا، اگر ہم 6-7 سال پہلے بعد چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، تقریباً 8 سال، جب میں بھی آپ کے ایک ساتھ ساتھی تھا، بڑی جو ایک سوشل ورک چل رہا تھا، یا بڑی ایک ہلچل تھی تنظیموں کے اندر، آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ کم ہوتی گئی۔ نعیم صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری کمیونٹی اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتی، لوکل لوگوں سے تعلق نہیں رکھتی، جو ان کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے، سیاسی طور پہ بھی رکاوٹ ہے۔ حالانکہ آپ بھی جانتے ہو کہ جہاں بیک گراؤنڈ کے ہم لوگ ہیں وہاں پہ کوئی میئر نہیں بن سکتا، یہاں پہ تو کوئی ایسی کوئی ڈسٹنکشن یا کوئی ایسا نہیں ہے۔ کیا تو یہاں پہ کیا، جس طرح گل صاحب نے کہا کہ وہاں بھی ہم ایسے ہی تھے، یہاں بھی ایسے ہی ہیں، آپ کا جو تجزیہ ہے، یا آپ کا مطلب، آپ رہتے ہو لندن سے، تھوڑا سا لندن میں ہی ہے وہ تقریباً باہر، لیکن آپ مطلب میں یہ کہوں نا کہ آپ ہر جگہ پہ موجود ہوتے تھے، تو دیکھا بھی آپ نے، بڑی آبادی بھی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں میٹ نہیں کر پائے، آ نہیں سکے سیاست میں؟ سوشل کو تو ہم لیتے ہیں بعد میں۔ جی جی نعیم صاحب۔ جی جی سر، پہلے تو بہت شکریہ، ایک عرصہ دراز کے بعد
آپ کے چینل پہ آنے کا موقع ملا، آپ کا بہت شکریہ۔ پادری صاحب کو بھی کافی دیر کے بعد دیکھا ہے۔ بہرحال سر، سوالات جو ہیں آپ نے کیے ہیں، یا پادری صاحب نے جس حوالے سے روشنی ڈالی ہے، یہ بالکل 100% درست ہے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا جیسے 5-6 سال پہلے کا، جیسے ہماری تنظیم تھی، آپ بھی اس میں تھے، تو بہت ایکٹیو تھے، ہر جگہ پہنچتے تھے۔ اور آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے خیال ہفتہ 2 ہفتے پہلے میں نے دیکھا، نیوز میں دیکھا، سوشل میڈیا پہ، کہ یہاں ہماری لندن سے مسیحی کمیونٹی نے پاکستان امبیسی کے سامنے مظاہرہ کیا، کافی لوگ تھے، اور وہ شاید جڑاں والا چرچ کے حوالے سے وہ 2 سال پورے ہونے کے۔ مجھے خوشی ہوئی لیکن افسوس بھی ہوا۔ افسوس اس بات کا ہوا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ میرا لندن سے تعلق ہے، تو افسوس اس بات سے تھا کہ مجھے تو علم ہی نہیں اس بات کا۔ اسی طرح بہت سے دوستوں کو، یہاں پہ ڈاکٹر اختر ہیں اور ڈاکٹر پیٹر صاحب ہیں، اور بہت سے دوست ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں سب، تو کسی کو علم نہیں ہے۔ تو اگر وہ لوگ جنہوں نے یہ مظاہرہ کیا وہ آئے ہیں، ہو سکتا 30 40 50 60 100 کے 100 بھی اس سے زیادہ تو نہیں ہم ہوتے، لیکن اگر وہ سب سے بات کرتے، بتاتے، تو ہماری اور زیادہ تعداد بڑھتی۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم شوق سے، اور میں آپ کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، پاکستان کے ذکر کے بغیر یہاں جو ہماری مسیحی کمیونٹی ہے اس کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہمارا تو یہ جنون بچپن سے ہی ہے۔ تو وہاں پاکستان میں ہم کبھی پیچھے، میں بتاتا چلوں کہ میں نے جب اسکول نیشنلائز ہوئے ہیں تو میں 20 سال کا تھا، تو جلوس نکالنے اور اس جرم میں راولپنڈی میں حوالات بھی کاٹی ہے میں نے، 2 ہفتے حوالات میں رہا ہوں، اور بھی دوست تھے، آپ لوگوں کی بڑی جدوجہد ہے، سیالکوٹ سے پھر کوئٹہ سے۔ تو ہمارے جو دوست ہیں سر، یہ ایک نہیں، یہ کئی پروگرام ہوں تو اس پہ یہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ تو سر دست میں ادھر کرتا ہوں یو کے میں، تو یہ بالکل درست ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے اپنے خول میں بند ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے ہمیں گھروں میں بند رہنے کا شوق ہے، باہر نہیں نکلتے، دوسرے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتے، اور اس طرح پھر ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے۔ جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار نہیں کرتے کہ انہوں نے یہاں کی لوکل سیاست میں حصہ لینا ہے، یہاں کے لوکل لوگوں سے تعلقات بڑھانے ہیں، یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، خواہ وہ کوئی بھی جماعت ہو، کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ تو اس میں آگے چل کے اور بھی بات ہوگی۔ اس میں سر ایک اور بڑا فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری تعداد، اگر ہم اپنے پاکستانی مسلم بھائیوں سے اپنا موازنہ کریں تو میرا خیال وہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہے، اور وہ چونکہ پاکستان میں بھی زیادہ ہیں تو اس لیے وہ یہاں بھی زیادہ ہیں۔ کسی بھی آپ کنٹری میں چلے جائیں تو پاکستانی جہاں کرسچن مسلم ہوں گے تو مسلمان لا محالہ وہ زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ ابھی دیکھ لیں آپ، 24-25 کروڑ ہے پاکستان میں، تو ہم کیا ہیں، ہم تو 70 سال سے 35 لاکھ کے 35 لاکھ ہی چلے آ رہے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے بھی ہمیں بھانج بنا دیا گیا کہ ہماری آبادی بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو سر یہ ڈانڈے اس طرح ملتے ہیں کہ ہمارے جو رہنما وہاں پہ ہیں، جو اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں پاکستان میں، وہ بھی سست ہیں۔ ہم یہاں ان کو دیکھتے ہیں آتے ہوئے، اپنے اپنے حلقہ باب میں وہ اپنا تھوڑا بہت چہرے دکھاتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر واپس جا کے یا یہاں پہ آ کے وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں جن لوگوں نے ان کو چنا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے، لیکن ایک بات سر، آخری بات اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بڑا سلو پروسیس ہے، لیکن ابھی بیداری آ رہی ہے ہماری کمیونٹی میں، اور ہمارے جو بچے ہیں، نئے بچے ہیں، میرے بچے، آپ کے، وہ بہت ایکٹیو ہیں، وہ
سیاسی جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ خدا کے فضل سے یہ تصویر جو ہے نا بدلے گی، بہت جلد بدلے جی، گی۔ میں بہت پر امید ہوں۔ میں آپ کی طرف ہی آنا چاہ رہا ہوں گل صاحب۔ ریورنڈ، بہت یہ کہا جاتا ہے جیسے شروع میں ہی کہ ہماری جو لوکل کرسچن لوکل ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے اندر لوکل چرچ، ہمارے اپنے چرچ، پاکستانی چرچ، کیا یہ ہمیں ایک جگہ پہ محدود نہیں کر جاتے؟ جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے پہلے کر لے، تو اس کا جواب بعد میں دے دیں۔ جی۔ سر بات یہ ہے کہ نعیم صاحب نے بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ہم، یہ جب شروع سے ہی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تو میں 100% ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ ہم میں ایکا نہیں ہے۔ ہم اپنی چودراہٹ میں اور اپنی لیڈرشپ جو ہے ان کو چمکانے کے لیے اس میں زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ نعیم صاحب، یہ جو آپ فرما رہے تھے ہائی کمیشن کے باہر جو سارا تھا، لیکن جو سیمسن صاحب آپ نے ذکر کیا ہے، بات یہ ہے کہ ایک مفسر اور ایک رائٹر اور تھیولوجین، اس کا نام ہے کارل بارتھ۔ کارل بارتھ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں ایک ہاتھ میں بائبل اور ایک ہاتھ میں جو مقامی نیوز پیپر ہے، ڈیلی نیوز پیپر، وہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں پر آپ کا فیتھ ہے، بائبل اور دعا اور روزہ، یہ آپ کا فیتھ ہے۔ آپ کا فیتھ جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ کی جو ڈیلی لائف ہے، جس کا ذکر نعیم صاحب کر رہے تھے۔ ڈیلی لائف میں یہ ہے کہ وہ انفارمیشن آپ کو اخبارات سے ملتی ہے، پرنٹ میڈیا سے ملتی ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا سے ہے زیادہ۔ تو سوشل میڈیا کے ساتھ لنک جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کیا ہوتا تھا۔ اب مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، اور وہ مثال میری اپنی ہے۔ میں یہ نہیں کہ میں اپنے گلے میں پڑا ڈھول جو ہے میں وہ بجانا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کمپیشن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ آپ لنک رکھنا چاہیں، تو یو کین ڈو اٹ۔ نعیم صاحب نے مقامی جو پالیٹکس ہے، مقامی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی ممبرشپ بالکل بجا ہے۔ ہمیں جب تک، اگر ہم مین لائن میں نہیں آئیں گے، وہ مین لائن پالیٹکس آپ کہہ لیں یا وہ مین لائن چرچ آپ کہہ لیں، جب تک آپ اپنے آپ کو الوف رکھیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں گے، یو کین ناٹ ریچ آؤٹ۔ اور پھر یہ آج جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، شاید 70 سال کے بعد بھی یہی گفتگو ہوگی۔ ہمیں باہر نکلنا ہے، ہمیں جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ملنا ہے۔ اب چونکہ میں اب ساؤتھ ہال میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں 3 دفعہ جو ایلنگ کا میئر تھا، جو بھی رہا ہے 3 سال، میں ان کا چیپلن رہا ہوں، اور وہ کرسچن نہیں تھے۔ ان میں سے ایک ہندو تھا، اس نے مجھے چیپلن مقرر کیا۔ اس میں سے ایک سکھ تھا، اس نے مجھے چیپلن مقرر کیا۔ ایک تھا جس کا نو فیتھ تھا، جس کا ذکر آپ نے کیا جی، نو فیتھ اس ملک میں 37% لوگ ہیں، اس نے مجھے اپوائنٹ کیا، اور میں پوری کی پوری جو کاؤنسل تھی، ایلنگ کاؤنسل، میں اس میں جاتا تھا۔ میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے دعا کرتا اور ان کو بلیس کرتا تھا، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ یو ہیڈ لنکس with the whole community, you had the links with the council and the counselors۔ اور بعض دفعہ تو میں 1-2 دفعہ جب کاؤنسلرز کے ساتھ کسی کام کے لیے میٹنگ میں تھا تو وہ سمجھتا تھا شاید میں بھی کاؤنسلر ہوں۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں کاؤنسلر نہیں ہوں، میں تو ایک ادنا سا خدا کا خادم ہوں جو خدمت کر رہا ہوں۔ سو میں نہ تو کاؤنسلر ہوں اور نہ ہی میں کاؤنسلر بننا چاہتا ہوں۔ حالانکہ مجھے آفر ہوا آنے سے پہلے ساؤتھ ہال سے، مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کاؤنسلر بن جائیں، اب آپ پادری شپ سے ریٹائر ہو گئے، آپ کاؤنسلر بن جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں۔ میں کہا جی نہیں، میری پلیٹ میں ایسا نہیں ہے۔ سو ہم بالکل۔ جاتے ہیں ایشین چرچز میں جہاں پر ہمیں بوٹی ملتی ہے، جہاں پر ہمیں روٹی ملتی ہے، جہاں پر ہمیں
गॉसिप मिलती है, हम जाते हैं, हम गॉसिप सुनते हैं, हम रोटी पानी खाते हैं, खुदा हाफिज। हम उसी चक्कर में, नईम साहब, ये आपकी बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उसी जी चक्कर में, उसी दायरे में, उसी कुएं में हम मेंढक की तरह रहते हैं। हमें इसमें से निकलने की जरूरत है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इसमें से निकली है। वो कहते हैं जी हमें अंग्रेजी नहीं आती, वो कहते हैं जी हमें ये चाहिए, वो कहते हैं हमें वो नहीं। हम बात ही नहीं करते। हमें बाहर निकलना है। मेन लाइन जो कम्युनिटीज हैं, रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, कोई भी कम्युनिटी है, वी हैव टू रीच आउट टू देम। सो हमें अपने ही झगड़ों से निकलने की जरूरत है सैमसन साहब। अपने झगड़ों से निकलेंगे तो दूसरों की बातों को हम सुनेंगे, दूसरों की हम बातों को सुनाएंगे। हाँ जी। यही जो निशानदेही की एक साहब ने, नईम साहब, देखें, अगर कम्युनिटी दूसरी का अगर यहाँ जिक्र कर रहे हैं तो उनका, उन्होंने बड़े इंस्टीट्यूट अपने मजहबी भी और दूसरे भी जो सोशल एक्टिविटीज रखते हैं, फिर एजुकेशन के भी हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ पे अच्छे क्रिश्चियन हैं, ये नहीं कह सकते कि हैंड टू माउथ हैं, बड़े बड़े अच्छे बिजनेस, बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारा रुझान इस तरफ नहीं गया। मैं एक बात ये कि मुझे किसी ने कहा कि यार हमारे वहाँ से कभी वज़ीर दफ़ा, वज़ीर आज़म कभी आते हैं यहाँ पे, कभी मैंने देखा नहीं कि उनके साथ हमारे कुछ ऐसे लोग जो दलेरी से कहें, जैसे इशू अभी चल रहा था जो बलदियाती इलेक्शन वाला ही, तो इस तरह की सुजेशन जो है, कुछ ग्रुप वफद उनको मिले। ये देखिए नईम साहब, आप चूंकि एक सहाफ़ी ने हमेशा वो बात करनी होती है, चाहे किसी को लड़ जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ देखा ये जाता है कि कुछ ऐसी मखसूस लॉबी भी जो है वो मुलाकात कर लेती है। उनसे तो नहीं, जो पाकिस्तान से वीआईपी आते हैं या अहम अहदेदारान आते हैं, उनसे तो नहीं मुलाकात हो पाती, लेकिन अम्बेसडर तक ज़रूर दौड़ा है। तो ये कैसे हम बेहतरी की तरफ, जो जो भी बात करेगा, हदफ तनकीद तो बनेगा, निशाना तो बनेगा जब हम बात करेंगे तो। जी नईम साहब। जी जी सर, ये बहुत पादी साहब ने एक और जाविये से रोशनी डाली, और आपने एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सामने आप लेके आए हैं। पहले मैं इस पे बात करता हूँ हम्म, कि जैसे आपने अभी फरमाया कि जब पाकिस्तान से कोई बड़ी शख्सियत आती है तो चंद चेहरे, खा वो पाकिस्तानी कौंसलेट में आए या और कहीं दूसरी जगहों पे आए, तो चंद मखसूस चेहरे जो हैं वो ही नजर आते हैं, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। हालां आप अखबार के चीफ एडिटर हैं, और मेरा भी थोड़ा बहुत सहाफत से ताल्लुक है, तो हमें तो कभी किसी ने इतला नहीं दी। हमने एक दो दफा इस बात को उठाया भी है पाकिस्तानी कौंसलेट में कि हमें आप अपने प्रोग्रामों की बर वक्त इतला क्यों नहीं देते। और हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से जिन लोगों का ताल्लुक होता है, और जो हमारे मुस्लिम भाइयों में से हैं, वो तो हर जगह मौजूद होते हैं और उनको प्रेफर किया जाता है। लेकिन जो हमारे मसीही सहाफी हैं वो कहीं नजर नहीं आते। और दूसरी बात जो आपने अभी फरमाया कि हमारे अपने कम्युनिटी में से, मसीहियों में से चंद लोग, एक वाकई ये ठीक बात है, और ये कोई शिकायत नहीं है या किसी की बुराई नहीं है। तो ये हम चूंकि बात कर रहे हैं कि हम किस वजह से पीछे हैं, उसमें एक ये भी वजह है। मैं अब आपको भी पता होगा कि एक साल पहले लगा लें, हाँ, एक साल पहले, तो जब हमारे जेम्स शेरा साहब हयात थे, बड़ा लंबा टाइम उन्होंने गुजारा सियासत हम्म, में, और वो पाकिस्तान ने याद पहले मेयर थे रग्बी के। तो जब तक वो हयात रहे हैं तो वो जिनकी उनके साथ तल्लकदारी होती थी या एम्बेसी वाले उन्हीं से राब्ता ज्यादातर करते थे, और फिर वो जिसको चाहते थे उसको कह देते थे कि भाई जाओ आप लोग। तो हम्म, वो जनाब पहुंचे होते थे, तो अच्छी बात है, हमारे अपने बहन भाई हैं जो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे बात फिर वही आ जाती है कि हमारा जो, जैसे पादी साहब ने मेरी बात को दोहराया कि वो वहाँ पे कौंसलेट के सामने जो
مظاہرہ ہوا ہے جڑاوالا کے معاملے میں، تو وہاں پہ وہی ایک ہی وہ گروپ کے لوگ تھے، باقی لوگوں کو نہیں بلایا انہوں نے۔ تو یہ سارے یہ باتیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی کوتاہیوں کو خود جانچنا ہوگا، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ کہاں کہاں پہ ہم کمزور ہیں، ہماری کیا کوتاہیاں ہیں، اور ان کو دور کرنا ہوگا ہمیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بھی ان چیزوں میں شامل رہے ہیں، پادری صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ زور اس بات پہ دی ہے کہ کرسچن کمیونٹی میں سب سے پہلے نا اتفاقی ختم ہونی چاہیے، آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، اور پاکستان میں جو موجود کمیونٹی ہے اس کا جو اوورسیز کمیونٹی ہے اس سے بڑا قریبی تعلق ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ہمارے پاکستانی بھائی شاکی ہوتے ہیں کہ جی وہاں آپ لوگ کیا کر رہے ہو بھائی، اب یہ تو ایک علیحدہ موضوع آ جاتا ہے، ایشو بن جاتا ہے۔ سو بات یہ ہے بھائی کہ جیسے ابھی پادری صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، تو ہم آپ نے بھی کہا کہ زیادہ تر ہم تعلق ہی نہیں رکھتے، اور چرچز کی حوالے سے جو بات کر رہے تھے بڑی خوش آئندہ ہے کہ ابھی ہمارے جو پاکستانی مسیحی نژاد لوگ ہیں بہت وکر ہیں، پادری ہیں اور خواتین بھی ہیں، تو یہ چرچ سے وابستہ۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو ابھی سامنے آیا وہ یہ ہے، پادری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے جو چرچز ہیں جہاں پہ ہماری اپنی کمیونٹی کے پادری صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ دوسرے چرچز جیسے اینگلیکن چرچ ہو گئے، بیپٹسٹ ہو گئے، اور ریفارم چرچ جو جہاں پہ گورے جاتے ہیں، پادری صاحبان ان سے تعلق بنائیں، ان سے تعلق رکھیں، ان کو اپنے چرچز میں مدعو کریں، ہمارے جو ممبران ہیں ان کو ان کے چرچز میں لے کے جائیں۔ اس طرح آپس میں میل ملاپ جو ہے یہ مذہبی سطح پہ اس طریقے سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ نعیم صاحب، ایک بات آپ سے ہی دیکھیں، یہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یو کے میں، یہاں پہ نہ تو مذہب کی بات ہو رہی ہے، نہ تعداد کی بات ہو رہی ہے، مطلب سیاست میں آنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ رائٹس تو جی سب کو ایکول رائٹس ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گورا کالا موٹا یہ والا، یہاں تو قانوناً جو ہے کہ جرم بھی ہے کسی کو یہ باور کرنا، تو جو ہم اس کے باوجود جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے سیاست میں۔ یہ ہماری عدم دلچسپی ہے، جہاں ہم نے دال روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا وہی پوری نہیں ہو رہی، پھر اس کا مطلب ہے کہ اینٹم ہوتی ہیں۔ جی ساری بالکل میں 100% آپ سے متفق ہوں، اس کی جڑیں بھی پیچھے ملتی ہیں جا کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان کا تعلق سیاست سے نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہمیں تربیت دی وہی تربیت ہم نے اپنے بچوں کو دی، اور ہم نے ان کو انکریج ہی نہیں کبھی کیا کہ آپ سیاست میں آؤ، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم قدم آگے نہیں بڑھائیں گے، قدم نہیں رکھیں گے، یہاں کی سیاست کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے۔ ابھی ویسے خدا کے فضل سے ہمارے چند لوگ ہیں، کونسلر بھی ہیں، لیکن آبادی کے تناسب کے حساب سے یہ بہت کم ہے، اس سے زیادہ ہونے چاہیے۔ ہمارا کوئی آج تک میرا نہیں خیال کہ کوئی ایم پی سامنے آیا ہو ہماری کمیونٹی میں سے۔ آپ دیکھیں، بنگلہ دیشی دیکھ لیں، وہ ہیں ہندو کمیونٹی سے، سکھ برادری سے، ہمارے پاکستانی جو مسلم ہیں ان میں سے، افریقی نژاد، یہ سارے پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان میں لارڈز بھی ہیں، ان میں جناب ایم پی بھی ہیں۔ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہاں پہ کوئی ایسا بھید بھاؤ نہیں ہے مذہب کے حوالے سے یا کسی اور رنگ ہاں جی، نسل کے بالکل۔ حوالے میں سے۔ نا نعیم صاحب آپ کی بات کو ہی بڑھاتے ہیں، آپ بھی ہم کٹھے ہی ڈاکٹر نشابہ ایم پی اے کے لیے تھے، لیکن اس کے مطلب ان کی کمپین میں ہم نے حصہ لیا، جس طرح بھی لیا، پین سے لیا، جا کے لیا، لیکن بدقسمتی سے ان کو اس ایسے حلقے میں ڈال دیا گیا جہاں لیبر کی بڑی اکثریت تھی، جہاں ان کے جیتنے کے چانس نہیں تھے، لیکن اس کے بعد تھا کہ وہ اچھے حلقے میں ان کو کھڑے کریں گے، لیکن پتہ نہیں اب ان کا جو سیاست میں دلچسپی سامنے ابھی نہیں آ رہی۔ تو آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ ہم
سیاست میں وہاں بھی کمزور رہے، یہاں بھی ہجرت تو جاری ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہمیں لیڈرشپ کو سامنے جو ہے نا، جب تک یہ فقدان نہیں جائے گا، لیکن شاید کہیں آپ کو نعیم صاحب ایسا تو نہیں لگتا کہ یہاں پہ وہی بات ہے کہ لیگ پولنگ لیڈرشپ سامنے آ نہیں پا رہی؟ گل صاحب، ابھی جی سر. ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ کیا کریں کہ کیا ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے کہ ہم سیاست میں جو نہیں جاتے؟ کیا سوچتے ہیں کہ ہم سیاست کوئی گناہ ہے یا سوشل کوئی گناہ ہے، تعلقات بڑھانا، دائرہ بڑھانا؟ تو کیوں ایسے کاموں؟ اصل میں یہ دیکھیں، نعیم صاحب بھی ایک صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کام بھی یہی ہے، تو سیاست ایک پاتھ کا نام ہے، راستے کا نام ہے، جہاں آپ اپنی کمیونٹی کے رائٹ کے لیے بات کرتے ہو، ان کے لیے راستے کی بات کرتے ہو، ان کی ترقی کے لیے بات کرتے ہو۔ یہی وہاں پہ بھی جب سیاست میں، جب عملی سیاست کی بات کروں، سلیکٹڈ تو ہیں، عملی سیاست میں نہیں آئیں گے تو پھر کیسے؟ یہاں بھی ہمیں آنا تو پڑے گا۔ جی، کیا وجہ ہے؟ سر جی، بات یہ ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جی۔ کہ بیکم دی وائس فار دی وائس لیس. تو جب ہم وائس لیس جو لوگ ہیں ان کی وائس نہیں بنیں گے ہم، تو پھر تو کام نہیں چلے گا. اور یہ آپ وہ بھی نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ گھوڑے کو کنویں کے پاس تو لے آئیں، پانی تو دیں، اور اگر وہ پینا ہی نہ چاہے ہم، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایک طرح سے اپنی نسل کو، جو آنے والی نسل ہے، دیکھیں آنے والی نسل جو ہے اب وہ یہیں پر پیدا ہوئے ہیں، یہیں پر انہوں نے ایجوکیشن لی ہے، یہیں پر ان کی دوستیاں ہیں جو کالج میں تھے یا یونیورسٹی میں تھے یا جو کچھ بھی ہے. ہماری ورک پلیس پہ بھی کمپینینز جو ہیں وہ مختلف لوگ ہیں. سو یہ دور تو ختم ہوا، جیسے کہ نعیم صاحب پہلے کہہ رہے تھے. اب یہ دور ہے کہ یہی ہمارے ایجوکیٹڈ جو بچے ہیں، نوجوان، ان میں ایک پیشن، ان میں ویژن ہو، اور اس پیشن اور ویژن کے ساتھ یہ مین لائن پالیٹکس جو ہے یہ اس میں آئے. اور مین لائن پالیٹکس جو ہے اس کے لیے آپ کو ایک لمبی دوڑ جو ہے وہ دوڑنا ہے. اور جنوں پنجابی چاہتے ہیں نا سر سٹ کے، تے اسی طریقے سے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جانا ہے. پھر جا کے یہ کام بنے گا. اور یہ سپرنٹ نہیں ہے کہ آپ نے 400 گز کی دوڑ لی تو آپ جیت گئے. یہ ایک میراتھن ہے، ایک لمبی دوڑ ہے. اور اس لمبی دوڑ میں ہمیں اور ہمارے بچوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے بچے ہمارے ہی جو رہنما ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی جو the way they act and way they behave، ان کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جی یہ پالیٹکس جو ہے وہ ہماری جو حصے کی جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے. سو یہ تو ہے پالیٹکس کے حوالے سے. لیکن اگر آپ چرچ کے حوالے سے، جس میں میں تھوڑا سا تجربہ بھی رکھتا ہوں، چرچ کے حوالے سے آپ لیتے ہیں تو خاص طور پر، پتہ نہیں آپ نے ذکر کیا نعیم صاحب نے، کہ 2000 سے آنورڈ، خاص طور پر جب نرسز اس ملک میں آئی ہیں تو ہمارے دوسرے رہنما جو ہیں انہوں نے کنٹریبیوشن دی ہے. نرسز کے حوالے سے ان کی فیملیز آئی ہیں، ان کی فیملیز کے حوالے سے چند ایک ایسے ہیں پادری صاحبان بھی ہیں جو وائفز کے ساتھ ڈیپینڈنٹ کے طور پر آئے اور اب وہ پادری ہیں یہاں پر. پریز گاڈ، خدا کا شکر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں اس بات کو، گو کہ میں بھی دیکھو پنجابی ہوں، میں بھی زبور گانے پسند کرتا ہوں، لیکن سیمسن صاحب بات یہ ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، جن کی زبان فرسٹ لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے، بھلے ہم اس حقیقت کو مانیں یا نہ مانیں، یہ جنریشن، نئی جنریشن جو ہے، ان کی فرسٹ لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے. اینڈ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینڈ دے ڈونٹ انجوائے. ہم پیرنٹس جو ہیں ہم ان کو کھینچ کے تو 15-16 سال تک لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ، چلو پنجابی زبور گاؤ. لیکن ایٹ دی لانگ رن یہ پنجابی زبور جو ہیں، یہ ایک اولڈر جنریشن جو ہے یہ وہاں تک رہ جائے گی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں.
اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی ینگر جنریشن کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مین لائن، جہاں پر ہم مین لائن پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، مین لائن پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں اس ملک میں، وہیں پر مین لائن چرچز کی بھی ہمیں بات کرنا ہے کہ اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو بات جو ہے وہ ہمیں مثبت تھوڑی نظر آ رہی ہے۔ لیکن سیمسن صاحب، بات یہ ہے کہ اگر ہم وہی، پتہ نہیں کس نے مجھے یہ کہا تھا، کہتے ہیں جی کہ ہر اینٹ کے اوپر ایک پادری بیٹھا ہوا ہے، ایک پاسٹر بیٹھا ہوا ہے، بھلے وہ ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں یا ہے، نہیں، بالکل وہ دعا کرنا کرتا ہے اور تو پادری بن سکنا ہے، وہ اپنا فیملی لے کے ایک نیا چرچ شروع کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے نعیم صاحب کہ زیادہ سے زیادہ چرچز جو ہے وہ ہماری فلرشنگ لائف نہیں ہے۔ ہمیں ایک ایسی لائن کو اختیار کرنا ہے جب ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو اس لائن پہ لے کر چلیں تاکہ ان کا فیوچر جو ہے وہ قائم اور مضبوط ہو۔ جی جی بالکل۔ نعیم صاحب، یہ دیکھیے کہ غیر مسیحی غیر مسیحی میں ان کو نہیں کہوں گا جو مذہب کو نہیں لیتے، دوسرے مذاہب کے، وہ ایک مذاہب کے جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں، غزہ دیکھ لو، آپ کسی کا بھی دیکھ لو کس طریقے سے آواز بنتی ہے۔ اب نائجیریا دیکھ لو وہاں پہ، یا یوگنڈا میں، انڈیا میں بھی کانگو دیکھ لو کرسچن کے کانگو میں ساتھ، جی کتنی زیادہ کرسچن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہمارے ایشین بیک گراؤنڈ کے کرسچنز ہیں، اس کا مطلب ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوا ہمیں، انہوں نے کبھی اس کو سامنے لانے کی، وہ ٹرمپ کہاں پہ بول اٹھا کہ بھئی ان کو دھمکی بھی دی ہے، ان کو یہ کیا وہ، ہم نے تو کوئی میرا حال نہیں، میڈیا کے طور پہ قلم آپ نے بھی چلایا، ہم نے بھی چلایا، آواز کی، یہ اس والے پہ تو صحافی بھی ابھی بہت کم ہے۔ تو جی ہمیں ابھی جانا ہے، ہمیں کہاں پہ کام کرنا ہے، تو کیسے ہم لے کے آئیں گے؟ ظلم و جبر بھی ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ سر، وہ میں نے ایک اس میں اپنے مضمون میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ ہوں، مجھے نام بھول گیا، وہ کس نے کہا کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، ہوں، کھڑے ہو تو چلو، ہوں، چل رہے ہو تو بھاگو، اس قسم کی کوئی بات ہے۔ تو ہوں، یہ آپ نے بہت پتے کی بات کی ہے کہ ہمیں، اور قاضی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں چلنا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ اس کے لیے میں تجویز دیتا ہوں یہاں کے برطانیہ کے جو مسیحی ہیں ہوں، ان کے لیے، پادری صاحب نے یہ بالکل بہت پتے کی بات کی ہے کہ جو ہماری موجودہ جنریشن ہے یہاں پہ، ان جن کی فرسٹ لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے، تو ان کو وہ پنجابی کا یا اردو کا ایک جملہ ٹھیک طرح سے نہیں بول سکتے، تو ان سے ہم اپنی اقدار کی بات کریں تو وہ تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لوگ جو یہاں پہ ہیں، میرے اور آپ کی ایج کے لوگ، ہم تو لکھتے ہی اپنے وہ پاکستانی مسیحوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے یا اقلیتوں کے لیے، تو اس میں سارے ایک جو فوری طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یا لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ یو کے میں جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، جو ہمارے سماجی رہنما ہیں اور جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ پہ، اپنی اپنی فیلڈ میں، جو مذہبی رہنما یہ چرچز میں اپنے، کبھی کبھی اس بات پہ بھی لیکچر دیا کریں کہ سیاست میں آنے کے کیا فوائد ہیں۔ یعنی ہم نے پادری صاحب کبھی بھی نہیں بات کی، نہ کبھی سنا ہے کسی پادری، وہ زیادہ سے زیادہ جوش مارتے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ دائی یکی پہ بات کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چندہ لاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ روٹین ہے ہماری کہ گئے، عبادت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، زبور گانا ہے، لیکچر سننا ہے، گیت گائے، ایک دوسرے سے ملے، لیکن ہمارے جو پادری صاحبان ہیں ان کو کم از کم مہینے میں ایک بار سیاسی اور سماجی پہلوؤں کے بارے میں پبلک کو، عوام کو، اور خاص طور پہ یوتھ کو بتانا چاہیے۔ ان کو انکریج کریں، ان کے والدین کو انکریج کریں کہ ان کو گھروں سے باہر نکالیں، انہیں بتائیں کہ ہمیں سیاست میں حصہ لینا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے،
अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। हम यहाँ पे तरक्की करेंगे तो इसका फायदा पाकिस्तान में मौजूद हमारी कम्युनिटी को भी पहुंचेगा। यहाँ अच्छा, भी ये होगा। मैं आपकी एक बात छोटी सी करना चाहूंगा, निकलना जी जाए ज़हन से। ये देखिए, जो कौंसल होती है ना, जहाँ वो इलाके की, वो चर्चेज में भी हेल्प देती है, वो बहुत सारी। लेकिन आपको शो करनी पड़ती है अपनी पावर, अपने मुतहरक करने का। तो वो भी एक सियासी एक एंगल ही है कि अगर आप, आपके चर्च का कोई कौंसलर बनता है, उसके फायदे उसने बराह रास्त कौंसल से लेने होते हैं। जी नईम साहब। जी जी। अब ये देखें कि हमारे मोरिस जॉन साहब हैं, काउंसलर हैं, कशान बेनेट भी गालबन है, हम्म, अपना एडगर मनी साहब के साहबजादे हैं, वो काउंसलर हैं। हम्म, तो क्यों नहीं हमारे जो जो लोग, जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज निजात, इनके चर्चिज हैं, तो ये हम लोग क्यों नहीं इनको बुलाते अपने चर्चिज में, इनसे इनके ख्यालात क्यों नहीं सुनते? और ये जैसे मोरिस साहब आए दिन करते हैं वहाँ पार्लियामेंट में, इनकी मीटिंग्स होती हैं, इनका एक अच्छा खासा ग्रुप है वहाँ पे। तो चर्चिस को भी चाहिए कि ये इनको बुला के इनसे पूछें, वो बताएं कि जी हम ये काम कर रहे हैं, हम इस तरह से अपनी कम्युनिटी के फायदे के लिए ये, या इनसे गाइडेंस लें कि हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए। तो वो तो तैयार हैं नईम आने साहब, के लिए। नईम साहब, ये देखे जी पाकिस्तान में भी, यहाँ भी सारा नजला आता है फास्टों पे। मजहबी लीडरशिप पे आती है एक तरह की, हाँ कि वो करे। इसका असल में एक बैकग्राउंड रहा है बहुत पुराना, ने पुराने अदनामे से भी इसी तरह ही चलता आ रहा है कि चर्च या हैकल या उसका बड़ा किरदार है लोगों की डेवलपमेंट में आते हुए। तो बजा तौर पर वजन तो पड़ेगा जो रिलीजियस लीडर हैं हमारे। क्यों गिल साहब कोई गलत बात तो नहीं कर रहा कोई? मुझे इस पे ज्यादा नहीं कहना, लेकिन मैं आपके साथ पूरे 100% मुतफिक हूँ कि जब तक हाँ, हमारी जो जो रिलीजियस हम्म, लीडरशिप है, हम्म, चर्च लीडरशिप है, जब उनमें पैशन नहीं होगा, जब उनमें हम्म, विजन नहीं होगा, और एक और बात है, उनमें जो फियर है, फियर फैक्टर जो है, जब तक कि वो फियर फैक्टर नहीं निकलेगा, हम्म, हम एक दूसरे को एम्ब्रेस नहीं कर सकते। फियर बिल्कुल, फैक्टर यही होता है, हम्म, यार हम्म, ए मेरे बंदे ना ले जाए। हम्म, और नईम साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, यार ये बंदे ले गया तो नाल चंदा भी जाएगा, चंदा भी हाँ, जाएगा तो बंदा भी जाएगा, इसलिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लागी रखो। एंड दैट इज सैड फैक्टर, दैट इज वेरी बिल्कुल, सैड फैक्टर। हाँ, खुदा के फजल से हम्म, ये चर्च ऑफ इंग्लैंड में, चूंकि मेरा काफी तजर्बा गुजरा है अब, उसमें नहीं है कि वी गो आफ्टर चंदा। क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड में तो एक पादरी जो है वो चंदा, चर्च का जो संडे की ऑफरिंग है वो भी काउंट नहीं करता। वो हम्म, चर्च के जो मेंबर्स होते हैं, कम से कम 2 लोग, वो काउंट करते हैं, वही बैंक करते हैं, वही रजिस्टर में डालते हैं, एंड पादरी हैज नथिंग टू डू विद जी नईम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि इजाजत लें? जी जी। मैं इट। अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, नहीं वो हम्म, चंदे का मैंने नहीं ऐसी कोई बात की नहीं, कि अभी चंदे हम में कोई हम कहीं तो और नहीं चले जाए। हमें मोटिवेट करना अच्छा, है मैं एक बरतानिया में और रहने वालों को। जी। हाँ, एक और बात बताऊं, हम्म, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी तब्दीली है हम्म, कि अच्छा, यहाँ यूके में ये ये चैनल, पहला चैनल आपने खोला था, ठीक है, और हम्म, इसके बाद और यूरोप भर में बहुत से चैनल सामने है। इस अवेयरनेस में, लोगों को जगाने में, और जो हमारे मसाइल हैं उनकी तरफ मतवज्जो करने में आपके चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरे दोस्तों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो अभी अभी खुदा के फजल से अब हमारे जो मेंबरान हैं, जो मुख्तलिफ असम्बलियों में, सूबों में या मरकज में या सेनेट में, अब उन्होंने भी आवाज उठानी शुरू कर दी अपने अपने ईवानों में, अपनी अपनी जगह पे। मिसाल के तौर पे सेनेटर खलील ताहिर हैं, उन्होंने असम्बली में तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि जी हमें जो छीना गया है हमारा हक, हमारे वोट का, वो हमें वापस किया जाए। अच्छा, हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली के, बस अभी मैं अंजनी, कहने लगा था सिंध असेंबली का। जी जी,
وہ بڑی جاندار انہوں نے تقریریں اپنے خطاب میں انہوں نے واضح، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جی آئین کو تبدیل کریں۔ اچھا، خلیل طاہر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا جی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں میں بھی مشن سکول سے پڑھا ہوں، میں بھی پڑھا ہوں، میں علامہ اقبال پڑھے ہیں، فیض صاحب پڑھے ہیں، قائد اعظم پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ تو آپ بتاتے رہے ہو کہ ہم نے تمہارے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی، تو ہم نے تو تمہیں تعلیم دی، آپ لوگ ہمیں کیا دے رہے ہو؟ ہمیں الیکشن تک تو آپ دیتے نہیں ہو۔ پنجاب اسمبلی کے ایک ہیں ایم پی ہیں، مسیحی ایم پی ہے، انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی پنجاب اسمبلی میں۔ اب ہمارے جو رہنما ہے ان میں بیداری آ رہی ہے۔ ایک البتہ ابھی بھی وہاں پہ مسئلہ ہے پاکستان میں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے چرچز کے رہنما ہیں، کلیسیاؤں کے رہنما ہیں، آپ دیکھ لیں وہ سب کے سب عدالتوں میں مصروف ہیں، ایک دوسرے پہ مقدمے کیے ہوئے ہیں۔ کوئی کوئی اس چرچ کو پہ جانا چاہ رہا ہے، کوئی اس عہدے پہ جانا چاہ رہا ہے، اور یہ چند لوگ ہیں۔ آپ کو یو سی ایچ میں بھی نظر آئیں گے، یہی آپ کو گجرانوالہ اسمبلی میں بھی نظر آئیں گے، یہی آپ کو سیالکوٹ کی جائیدادوں پہ نظر آئیں گے۔ اور ان لوگوں کو بھی کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کئی وہ سوشل میڈیا پہ وہ جناب چرچز کے حوالے سے تصویریں ڈالتے ہیں، جی یہ چرچ ہسٹری ہے ہماری۔ بھائی آپ بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں دیتے ہو، ان کا کام تو بتاؤ کہ انہوں نے خدمات کیا انجام دی ہیں، کون سی چیز بڑھائی ہے۔ آپ جس چرچ کو لے لیں گے، جس کلیسیا کو لے لیں گے، اربوں روپے کی جائیدادیں انہوں نے مٹی کے بھاؤ بیچی ہیں، ابھی اور بیچ رہے ہیں۔ تو یہ بیٹھے اتنی، میں کہتا ہوں اتنی یہ مضبوط اور مالدار کلیسیا تھی پاکستان کی مسیحی، کہ آغا خان کمیونٹی یا دوسری کمیونٹی سے زیادہ ان کے پاس پراپرٹیز اور پیسہ تھا، سب برباد کر کے رکھ دیا۔ نعیم صاحب، سینسن صاحب نعیم کبھی اس صاحب پہ بھی کریں۔ نعیم صاحب، اصل میں یہ جو ہم چاہے یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں، کسی بھی ممالک میں رہتے ہیں، اور خصوصاً یو کے میں بھی، ہمارا ایک پریشر گروپ کہہ لیں یا ایک پریشر سا ہوتا ہے۔ تو پریشر کب بنتا ہے؟ جب ہم اپنا وزن بڑھائیں گے۔ تو ہمارا وزن کیسے بڑھے گا؟ کہ جب ہم یہاں پہ سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ سٹرانگ ہوں گے، ایک طرح سے آگے بڑھیں گے، آپس میں اتحاد کریں گے، تو تب ہی ہم اپنے بیک گراؤنڈ کی طرف جا سکیں گے کہ ان کو بھی ہم آگے لے کے جائیں۔ تو میں چلتے چلتے یہی کہوں گا کہ ہمیں وہ جو 10 سال کہہ لیں یا 7 سال پیچھے والی جس طرح متحرک تھیں ہماری تنظیمیں، جیسے نعیم صاحب، جیسے ہم سوشل لنک وہاں پہ کرتے رہتے تھے فادر ہاں خوشی جی، کے ہاں جی، پھر آئی سی چرچ سی کا میں، بھی۔ اس طرح ہمیں دوبارہ تنظیموں کو متحرک کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ بھی ہم بھی سارے ہی پیچھے ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک، وہی میں کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم اپنے طور پر یہاں پہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے، ہم جواب نہیں دیں گے۔ اگلے دن اکمل بٹی صاحب نے مجھے کہا جی آپ تو خود سیاسی طور پر بہتر نہیں، بہت کمزور ہیں یو کے مسیح۔ تو ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے، ہمیں کرنا ہے، بجائے ہم 4-5 بندے کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں وہاں سے لے کے چلے جائیں۔ سارا جو میں ایک دیکھ رہا تھا، نعیم صاحب اور گل صاحب یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری آبادیاں جو ہیں وہ دور دور ہیں، جیسے آئرلینڈ ہو گیا، اسکاٹ لینڈ ہو گیا، ویلز ہو گیا، یا جیسے ہم ہیں یہاں پہ نیو کاسل میں، مانچسٹر، لیڈ۔ ہماری کرسچینٹی جو ہے وہ کرسچن پاکستانی بیک گراؤنڈ بکھرے ہوئے ہیں، بہت جگہ پہ دور دراز ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ پہ ہمارا وہ جیسے نمک میں، آٹے میں نمک ہے تو چھوٹا سا نمک جو ہے، تھوڑا سا نمک جو ہے وہ آٹے سارے کو نمکین کر کے سارے کو، جیسے خمیری بھی آپ لے لو، آٹے میں نمک تو بہت بڑی، جیسس کرائسٹ نے بھی بات کی کہ آپ دنیا کی وہ نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو پاؤں کے نیچے روندا جائے گا۔ اور ہمیں ایسے ہی آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ مل کے
سماجی جی رہنماؤں کو، سیاسی مذہبی جو یہاں کے ہیں، ہمیں جی مل کے یہ گاہے ہاں گاہے بالکل، ایسے ایک جی جی تو بنانا بھی ہے، بڑھانا بھی ہے، اور اس طرح ہم، میرا خیال ہے بڑے عرصے بعد ہم نے اپنے برٹش کے لیے کام کیا ہے۔ بڑے لوگوں نے کہا کہ اب آپ یورپ کے لیے بھی، دوسرے ممالک کے لیے بھی اس طرح کی بات کرو، وہاں سے لے کے کہ وہاں کے بھی ایک شعور ان کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ اگر کرسچینٹی سب سے زیادہ دنیا میں اگر سروائیو انہوں نے کیا، ظلم سب سے زیادہ انہوں نے سے، لیکن آوازیں اٹھانے میں اتنی ہی کمزور ہے۔ تو ناظرین، آئی ہوپ ہمارے ساتھ دونوں ہی شخصیات بڑی وزن رکھنے والی شخصیت تھی۔ ایک ہمارا ریلیجس لیڈر تھے جن کا ایک اپنا بڑا رول ہوتا ہے، پھر صحافت سے تعلق رکھنے والے تھے جو ہمیشہ شعور دیتے ہیں، جگاتے ہیں دوسروں کو، وہ سوتے نہیں، یہ جاگے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی جاگے۔ تو امید ہے تو خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اتفاق کرنا، نا اتفاق کرنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو ایک ریئلٹی کوشش تھی ہم ایک اچھا پروگرام دے سکے، اچھا بولے، ہمارے ساتھیوں نے بہت خوبصورت بولا۔ تو خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، تھینک یو۔